मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 11। अगले रोज ताई जान ने बाकायदा रिश्ता मांगने का एहतमाम किया। मरियम पोपो के साथ शोको शरीर अमाद भी आ गया था और अब वो मुसलसल मुईद को अपनी शोखियों की जद में लिए बैठा था। अस्सलामुअलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। वो जो आज ज़बरदस्ती की छुट्टी पर था। अमाद, मरियम पोपो मुसलसल इसे पुकार रही थी, मगर म्यूजिक के साथ साथ खुद इनका भी इतना शोर था कि वो सुन नहीं रहा था। इन्होंने खुद बनफ्से नफीस जाकर इसके शाने पर थप्पड़ रसीद किया। तब वो अनस से बातें छोड़कर इसकी तरफ मतवज्जा हुआ था। किस कदर ढीठ हो तुम, मजाल है जो एक आवाज सुन लो, इन्होंने जलाकर कहा था। मैं पहले ही आवाज सुन चुका था वालदा मोहतरमा, मगर आज मैं एहतजाज पर हूँ। सबकी शादियां हो रही हैं सिवाय मेरे। इसने इनसे काम पूछने की बजाय नाराजगी का इजहार कर दिया था, तो सभी बड़े शौक से इसकी तरफ मतवज्जा हो गए। जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत है ना तुम्हारी, देख लेना अगले ही रोज बीवी मैके में जा बैठेगी। इन्हें काम के वक्त बेटे की शोखी बिल्कुल नहीं भाई थी। चची जान की तरह वो भी कभी कभार ही इन सब की खुशियों से महफूज होती थी। काम के वक्त वो सबकी पूरी तवज्जो की मुतमनी रहती थी, मगर वाई किस्मत, तो और ले आएंगे वरना फिर अगली और फिर इससे भी अगली। वो दोबदू बोला तो अनस ने हाँक लगाई। ये उर्दू वाला अगली है या इंग्लिश वाला अगली? बदसूरत, मुसखरापन बंद करो। तुम ही लोगों का आइडिया था कि इस पोर्शन से बाकायदा रिश्ता लेकर छोटी भाभी के यहाँ जाया जाए, और अब यूं तमाशों में जीते हुए हो। टाइम देखो जरा, सुबह से वो लोग अपने पोर्शन में बंधे हुए हैं। अब उठ जाओ सब। इन्होंने इसे घर का तो वो शराफत से न सिर्फ खुद उठ खड़ा हुआ बल्कि मासूमियत से पूछने लगा, वहाँ वकील की भी जरूरत पड़ेगी, मुईद को साथ ले ले? तुम बिल्कुल लाइलाज हो। मरियम पोपो मायूस हो गई तो इसने हंसते हुए इन्हें बाजू के घेरे में ले लिया। वो लोग बाकायदा मिठाई और फ्रूट लेकर चची जान के यहाँ गए थे। ताया जान पहले ही से वहाँ मौजूद थे। ये ले, हम बड़े मामू को वहाँ तलाश कर रहे हैं और ये यहाँ बैठे हैं। अमाद को एतराज हुआ था। चचा जान ने इसे गले लगाते हुए शिकवा किया, अब बिल्कुल तो पराया मत करो। वो सब इत्मीनान से बैठकर बातों में मसरूफ हुए। नगीन ने चची जान के साथ किचन का रुख किया था और बाकी सब ने जोहा के कमरे का। वो सर मुंह लपेटे बिस्तर पर दराज थी। ओहो, तो यहाँ फराक की घड़ियां गिनी जा रही हैं। अमाद ने मायनी खजी से जुमला कसा था। वो तब कर उठ बैठी। अब आप लोग मेरा दिमाग मत खाइएगा। खिसका हुआ था जो उनका दिमाग, खिसका हुआ था जो उनका दिमाग, ठकाने लगाने के दिन आ रहे हैं। अनस गुनगुनाता तो वो खुफकी से इसे देखने लगी, जबकि अमाद ने इसका शाना थपकर इसे दाद दी थी। फिर वो सब वहीं जमकर बैठ गए। हमरा इनके लिए वहीं जूस के गिलास ले आई थी। जरा देर में नगीन भी आ पहुंची। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम मेरी देवरानी बन रही हो, इसने जोहा को लिपटा कर कहा। तो नागवारी के बावजूद वो अपने चेहरे से निकलती तमतमाहट को छुपा नहीं पाई थी। यार, हम इस नालायक के लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं और यहाँ मुंह पर फटकार पड़ी हुई है इसके। वो तशवीश लाहिक अंदाज में बोल रहा था। कोई नहीं, ऐसे ही आप अब तंग मत करें इसे। नगीन ने जोहा की साइड ली थी, मगर वो लोग बास नहीं आए थे। अनस ने ठंडी सांस भरते हुए मुतासबाना अंदाज में कहा, सुना नहीं तुमने शायर मुशर्रिक का मिसरा के, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इसने बड़ी पर खासा जोर दिया था। कभी खुद से भी आईना देख लिया करें, आपके चेहरे भी कोई खास पुरनूर नहीं है। जोहा की बर्दाश्त कोई खास पाई की नहीं थी। फौरन ही जवाब दे गई तो वो चटक कर बोली, अब मुझे तसल्ली हो गई है कि इतने नात्रो नायाब प्रपोजल की खुशी में इसका दिमाग फिरा नहीं है, बल्कि ये अभी भी इतनी ही बद दिमाग है जितना कि इससे पहले थी। अनस को तसल्ली हो गई थी, मगर इसकी तनबी निगाह जोहा अच्छी तरह महसूस कर रही थी, तो ला महला इसे अपना मूड बदलना पड़ा था। भाई, बहुत बोरिंग कपल है यार, उधर वो गुन्ना इधर ये मिसनी। अमाद सख्त मायूस हो रहा था। जोहा ने तंज किया, हर कोई आपकी तरह शाहराहे आम नहीं होता। इसके जुमले से हर कोई महफूज हुआ था। ओह, यानी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और ही मामला है तुम दोनों का। वो अब भी बास नहीं आ रहा था। वो सब कितने ही खुशगवार मूड में क्यों नहीं थे। जोहा को इनकी कोई भी बात छेड़ नहीं लग रही थी। एक मुसलसल बेजारी, कोफत और सबसे बढ़कर जबर का एहसास। मंगनी की तारीख नौफल और सबा के लौट आने के अगले दिन तय हुई थी और वो साकत बैठी अपनी किताब के औराक को उल्टे पुल्टे देखने में लगी हुई थी। याले ने इसे भी जबरदस्ती अपने साथ चलने पर मजबूर कर दिया। ये भला वहाँ क्या करेंगी? नौफल ने दबे लफ्जों में अपनी नागवारी का इजहार किया तो वो मुतासफाना अंदाज में इसे लुटारने लगी। किस्मत से अगर बीवी अच्छी मिल ही जाए तो बहुत नाशुक्रे हो जाते।
تم مشرقی مرد ہر چیز کو قسمت سے اپنا حق سمجھ کر وصول کرتے ہو، حالانکہ سوچو تو تم لوگوں پر تا عمر سجدہ شکر واجب ہو جاتا ہے، مگر سوچو تب نا۔ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کام میں مصروف ہو جائیں گے تو یہ بور ہوتی رہیں گی۔ یونٹ کے لوگ وہ فوراً سنبھلا تھا۔ مانا کہ تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے اور تم اس کے لیے بہت پوزیسو ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے دنیا سے چھپانے کی خاطر تنہائی کی مار مارتے رہو۔ صبا نے ان دونوں کی ساری گفتگو واش روم میں کپڑے تبدیل کرنے کے دوران سنی تو وہ خود میں عجیب سی شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ کم آن یالے، اتنا ظالم نہیں ہوں میں۔ وہ خود بھی ایسی سچویشن کو اوائڈ کرتی ہے، میں بھلا اس کے پابندی کیوں لگاؤں گا؟ وہ صبا کو واش روم سے باہر نکلتے دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ یالے نے اس کی نظروں کے تعاقب میں پلٹ کر دیکھا تو جدید تراش کے ریڈ اینڈ اورنج خوبصورت سی کڑھائی سے مربوط ڈریس میں صبا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے ساختہ ستائش سے اتر آئی تھی، جس کے اظہار میں اس نے قطعاً کنجوسی سے کام نہیں لیا تھا۔ مائی گاڈ، یو آر لوکنگ بیوٹیفل صبا، لیکن اگر تم روزانہ یوں ہی لگتی ہو تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نوفل کے حواس کیسے قائم ہیں۔ مغرب کی یہی خوبی یا خامی کہہ لیں، وہاں کے لوگ بات کو دل میں نہیں رکھتے، ہر بات چاہے اچھی ہو یا بری فوراً اگل دینے کے عادی ہوتے ہیں، تبھی تو انہیں ہماری طرح آر یا پار کے خدشات نہیں ستاتے۔ اس قدر کھلے الفاظ نے لمحہ بھر میں اسے بڑا فروختہ کر ڈالا تھا۔ چہرے سے پھوٹتی تپش تو الگ رہی اور نوفل کی طرف دیکھنے لائق بھی نہیں رہی تھی۔ اس کا بلش کرتا چہرہ اسے یالے کو مشرق کا حسن اس سمے یالے کو مشرق کا حسن لگا تھا۔ وہ بے ساختہ ہنسنے لگی۔ امیزنگ، تم واقعی لکی ہو نوفل، تمہاری بیوی تو ابھی تک تم سے بھی شرماتی ہے۔ اب چاہے نوفل اور صبا کے درمیان کچھ بھی نہ رہا ہو، وہ اس سے کتنی بھی ناراض کیوں نہ ہو، فطری احساسات پر تو اپنا کنٹرول نہیں تھا کہ اپنی حیا کو بولڈنیس کا روپ دے کر یالے کی گفتگو انجوائے کرتی رہتی۔ وہ مرد تھا، وہ کر سکتا تھا، تبھی تو اس گفتگو کے دوران سینے پر بازو لپیٹے کھڑا مسکراتا رہا تھا۔ خود صبا کو ہی اس کا موضوع بدلنا پڑا۔ ایسے میرا کوئی خاص اتنا دل نہیں کر رہا جانے کو، خواہ کی بوریت ہوگی۔ ایسے تو گزارا نہیں ہونے والا تمہارا نوفل کے ساتھ، بہت ایکٹیو بندہ ہے، اس کے تو ہر وقت سر پہ سوار رہنا پڑتا ہے، تب قابو میں آتا ہے یہ جن، یالے شرارت سے کہتی نوفل کو کہہ رہی تھی۔ اس صبا دل مبس کر کے رہ گئی، مگر نوفل زوماری انداز میں بولا، تمہیں تو ایسا نہیں کرنا پڑتا تھا، یہ جن تو ویسے ہی تمہارے قبضے میں ہے۔ یالے نے ہلکا سا مسکرا کر اس کے فکرے کو انجوائے کیا تھا، پھر اسے دمکانے والے انداز میں بولی، ایسے ایک مشر کی بیوی کے سامنے ایسی باتیں کرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں بھائی، میری مسز بہت معصوم ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ معصوم یا بے وقوف؟ صبا کا دل کر لایا تھا۔ صبا پلیز چلو نا، اور کچھ نہیں تو اپنا ہنی مون ٹرپ سمجھ کر ہی انجوائے کر لو۔ یالے نے اس کا ہاتھ تھاما۔ صبا تو کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ نوفل اسے ساتھ لے کر جانے والا نہیں ہے، وہ خود بھی اس کے اعصاب پر سوار ہونے کی چاہت نہیں رکھتی تھی، مگر یالے یہ کیا چاہتی ہے؟ اسے تو چاہیے تھا کہ میرے انکار پر خس ہم جہاں پاک کہتی نوفل کو لے کر چلی جاتی۔ اس کا کھلا ضلع انداز گفتگو، اتنی بے باک تو وہ کبھی بھی نہیں رہی تھی کہ یالے کے سامنے نوفل کے ساتھ انجوائے کرتی، سو اسے اقرار کرتے ہی بنی تھی، اگرچہ وہ نوفل کی نگاہوں کی رنگت کو بنا دیکھے بھی پہچان رہی تھی۔ دیٹس گریٹ، یالے خوش ہو گئی۔ وہ کون سا میری پرواہ کر رہے ہیں جو میں ان کی مرضی کی فکر کروں؟ صبا کو سوچ کر تسلی ہوئی تھی۔ شال ضرور لے لینا صبا، باہر بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ یالے نے اسے تنبیہ کی تو وہ الماری کی طرف بڑھی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اسے احساس ہوا کہ اکتوبر کا وہ موسم جسے لاہور والے کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، بارش کی وجہ سے سرد لبادہ اوڑھے ہوئے تھا۔ آسمان پر کہیں کہیں سفید اور سیاہ مرگولے دکھائی دے رہے تھے۔ مسلسل چلنے والی خشک ہوا نے اسے شال مضبوطی سے لپیٹنے پر مجبور کر دیا۔ سڑک پر چلتی قدرت کی صنائی کے حسین منظر میں محوے وہ ساتھ چلتے نوفل اور یالے سے بالکل لاپرواہ تھی، جو اس وقت اپنے کام کو ڈسکس کر رہے تھے۔ پوائنٹ پر پہنچ کر یالے رک گئی۔ ایک طرف سڑک سیدھی جا رہی تھی اور دوسری طرف اترائی تھی۔ تم لوگ اس طرف سے چلو نوفل، تمہیں راستے کا تو پتہ ہی ہے، میں ذرا ہوٹل سے ہوتے ہوئے آؤں گی۔ یالے نے اترائی والے راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو قدرے توقف کے بعد نوفل نے اس کا مشورہ رد کر دیا۔ اکٹھے ہی چلتے ہیں، 5-7 منٹ کی تو بات ہے۔ ڈفر ہو تم بھی نوفل، یالے نے دانت پیستے ہوئے ملامتی انداز میں اسے دیکھا، پھر قدرے سرگوشی میں بولی، کام سے ہٹ کر 5-7 منٹ اسے بھی دے دو۔ نوفل نے بے ساختہ صبا کی طرف پلٹ کر دیکھا، مگر وہ ان دونوں کی طرف سے لاپرواہ ٹہلنے کے سے انداز میں چلتی ادھر ادھر کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ پھر سے یالے کی طرف مڑ گئی، جو اپنے اس آئیڈیا پر کافی مسرور دکھائی دے رہی تھی۔ 5-7 منٹ سے کیا ہوتا ہے یار، اس کے نام تو پوری زندگی کر رکھی ہے۔ اسے بے پرواہ کرنا چاہا تھا، مگر اب کی بار وہ ڈانٹنے کے سے انداز میں بولی، اسی زندگی میں سے 5-7 منٹ کہہ رہی ہوں، جنہیں تم ناشکری کرتے ہوئے گنوا رہے ہو۔ اوکے یار، تم
تم امریکی تو 1.5 منٹ کی بھی پوری فلم بنانے کے عادی ہو، ہمارے پہلے ہی منٹس محض تمہید میں لگ جاتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے چوٹ کر رہا تھا۔ یالے نے بے اختیار اس کے مضبوط شانے پر مکہ دے ماری۔ فوراً تکابری جائزے پہ اتر آتے ہو، اب جاؤ اور ذرا آرام سے آنا، اتنی دیر میں جا کر لوکیشن کا فائنلی جائزہ لے لوں۔ پتہ نہیں وہ رائما تیار ہوئی کہ نہیں، جتنی خوبصورت ماڈل ہے اتنی ہی مغز دماغ بھی، پتہ نہیں کتنے ریڈکس دے گی۔ وہ اسے تنبیہ کرتی ڈسکس کرتی اپنی راہ پر چل دی۔ صبا نے حیران ہو کر نوفل کی طرف دیکھا تھا جو وہیں جمع کھڑا تھا۔ چلیں؟ اسے متوجہ پا کر سنجیدگی سے کہتے ہوئے اترائی والے راستے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کچھ پوچھے بغیر اپنی حیرت کو دبائے اس کے ساتھ چل پڑی۔ یہ راستہ بھی قدرت کی صناعی کا حسین شاہکار تھا۔ گرد و غبار سے پاک ماحول، ہر طرف بلند و بالا درختوں سے ڈھکا خنک سا ماحول، داہنی سائڈ پر نیچے کھائی سے اٹھتے درخت پوری تفاکر کے ساتھ سر بلند کیے اپنی خوبصورت پر نازاں تھے، تو بائیں طرف خوبصورت کاٹیج جن کے لان کی چھوٹی باؤنڈری والز پر سے دکھائی دے رہی تھی، اور ہر طرف پھیلا سکوت اور تنہائی۔ ابھی یہاں زوہا ہوتی تو بول بول کر اس ساری خاموشی کو درہم برہم کر ڈالتی۔ ہمراہ ہنس، اور اگر یہ سب لوگ یہاں ہوتے تو یہ تنہائی، بھلا اس کو یہاں کہیں منہ چھپانے کی جگہ ملتی؟ اس کا دل بھرانے لگا۔ پتہ نہیں وہ بادلوں کا دھواں تھا یا اس کی آنکھوں میں اترتی نمی کا غلاف جو اس کی نگاہ کے آگے پھیل گیا تھا۔ ایک دم ہی کسی پتھر پر سے پاؤں ڈپٹا تو وہ لڑکھڑا کر کھائی کی طرف گرنے کو ہو گئی۔ حواس تو نوفل کے بھی مخر ہوئے تھے، مگر وہ بر وقت اس کا بازو تھام کر بڑی پھرتی سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ کسی لچکیلی ڈال کی طرح اس کی گرفت میں آئی تھی۔ اس اچانک افتاد پر تنفس تیز تر تھا تو ذہن اور دھڑکن بھی۔ اسے حواس کی دنیا میں لوٹتے ہی خیال آیا کہ اس کا دل اکیلے نہیں دھڑک رہا تھا، کسی اور کی دھڑکنیں بھی اس میں مدغم تھی۔ صبا ٹھیک ہے آپ؟ وہ پرتشویش لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کا کولون سے مہکتا وجود، مضبوط آنچل، آنچ دیتا آہنی حصار، سب کچھ ہی ناقابل یقین تھا اور شاید ناقابل برداشت بھی۔ تبھی تو وہ فوراً مچل کر اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کراتی پیچھے ہٹی تو پھر سے لڑکھڑا کر کئی قدم کھائی کی طرف بڑھنے لگے۔ فولش گرل! وہ تحیر اور بے یقینی کا شکار اسے گھسیٹ کر ایک سائڈ پر لے آیا تو اب کی بار اس کے لب و لہجے میں درشتگی کے ساتھ گرفت میں بھی تنگ دلی تھی۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا آپ کا؟ خودکشی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کبھی اکیلے میں آ کر لینا، میرے سامنے ڈرامے کر کے خود کو دنیا کی مظلوم ترین خاتون ثابت کرنے کی کوشش مت کرو۔ وہ بول نہیں رہا تھا بلکہ دب و لہجے میں گررا رہا تھا۔ اس کے حواس بحال ہوئے تو انا بھی پورے تم راگ کے ساتھ بیزار ہو گئی۔ بے اختیاری میں اس سے بے احتیاطی تو ضرور ہوئی تھی، مگر وہ کیا کہہ رہا تھا؟ یعنی اس کی نظر میں وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے اتنے سیریس ڈرامے کر رہی تھی، جبکہ اس کے ذہن سے تو یہ خیال بھی نہیں گزرا تھا۔ میرا خودکشی کرنے کا نہ تو ارادہ ہے اور نہ ہی شوق، اور نہ ہی میں نے آپ کی طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ گر جانے دیتے، شاید تبھی آپ کی زندگی میں سکون آ جاتا۔ اپنی طرف سے بہت سنگ دلی دکھاتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی تھی تو وہ لب بھینچے تیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تلخی سے بولا، کاش مجھ میں انسانیت نہ ہوتی تو میں ایسا بھی کر گزرتا۔ آزادی ملتی تو سکون کا بے پایا احساس ہو سکتا ہے، تب میں شکرانے کے نفل بھی پڑھ ڈالتا۔ اس نے بولتے ہوئے ایک پل کو بھی جذبات و احساسات کی تباہی کا خیال نہیں کیا تھا۔ اب بھی کون سا کم کر رہے ہیں؟ اس سے تو بہتر تھا کہ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھائی میں دھکیل دیتے۔ وہ شال سے آنکھیں پونچھتی اٹھ کھڑی ہوئی، تب اسے احساس ہوا کہ خوف سے ابھی بھی اس کا وجود لرز رہا تھا۔ اتنی آسان موت؟ وہ سنگدلی کی حد پر تھا۔ صبا ہمارے دکھ کے اس وجیح چہرے کو دیکھنے لگی جہاں اب طوفان گزرنے کے بعد والے سکوت جیسا اطمینان ٹھہرا ہوا تھا۔ آف وائٹ اینڈ نیوی بلو ٹراؤزر شرٹ میں وہ بے حد مکمل دکھائی دے رہا تھا، کسی ریاست کا شہزادہ۔ بعض اوقات خدا کسی کو بظاہر مکمل بنا کر در حقیقت اس میں کتنی بڑی کمی رکھ دیتا ہے۔ یہ خیال صبا کو اس پر نوفل کو دیکھ کر آیا تھا۔ ایسا اعزاز تو کسی چاہنے والے شوہر کے ہاتھوں اس کی محبوب بیوی کو ملتا ہوگا۔ وہ مزید کہہ رہا تھا۔ ذہن ابھی تک صبا کی کچھ دیر پہلے والی بے رخی بلکہ بدتمیزی میں اٹکا ابل رہا تھا۔ شوق سے تو ویسے بھی اس کو خود سے قریب نہیں کیا تھا، محض وقتی کارروائی کی تھی، بنا سوچے سمجھے کیا جانے والا اقتدام تھا۔ مگر جواباً وہ اس سے کسی ناپاک شے کی طرح جھٹک کر پیچھے ہٹ گئی تھی، جیسے اس کے قریب آنا صریحاً گناہ ہو۔ صبا کی یہ حرکت تو گویا اس کے دل میں ترازو ہو گئی تھی۔ میں اسے چھونا نہیں چاہتا تو یہ بھی میرے قریب آنا پسند نہیں کرتی۔ پلڑا پھر سے برابر ہو گیا اور یہی برابری نوفل کو بڑھتا ہوا الاؤ بنا رہی تھی۔ آپ جیسے ظالم انسان کو تو یہ اعزاز ہی لگتا ہوگا، جیسے
چاہے کسی کی جان کا خون ہو یا جذبات کا، وہ حد درجہ بے بس تھی۔ اس کے ساتھ چلنا مجبوری تھا، ورنہ یہیں سے واپس پلٹ جاتی۔ یہاں ہر کسی کو صرف اپنے ہی جذبات اور احساسات کی فکر ہے۔ میں بھی انسان ہوں، میرا بھی ٹینشن فری رہنے کو جی چاہتا ہے، مگر ہر جگہ آپ کو انچاہے بوجھ کی طرح شانوں پر لادے پھرنا پڑتا ہے۔ مجھ سے تو کوئی ہمدردی نہیں آپ کو۔ صبا کی ٹینشن حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ اس لمحے اس نے اپنے آپ کو پوری طرح نفی ہوتے محسوس کیا تھا۔ چلو چھوڑو، محبت جھوٹ ہے، عہد وفا ایک مشغل ہے بیکار لوگوں کا۔ طلب سوکھے ہوئے پتوں کا بے رونق جزیرہ ہے، خلش دیمک زدہ اوراق پر بوسیدہ سطروں کا ذخیرہ ہے۔ چلو چھوڑو کہ اب تک میں اندھیروں کی دمک میں سانس کی ضربوں پہ چاہت کی بنا رکھ کر سفر کرتی رہی ہوں۔ مجھے احساس ہی کب تھا کہ تم بھی موسموں کے ساتھ اپنے پیرہن کے رنگ بدلو گے۔ چلو چھوڑو، میرا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ تم اپنے کھالو خد کو آئینے میں پھر نکھرنے دو، تم اپنی آنکھ کی بستی میں پھر سے ایک نیا موسم اترنے دو، میرے خوابوں کو مرنے دو۔ چلو چھوڑو، محبت جھوٹ ہے۔ موسم کی خوبصورتی، ماحول کا سحر اور معنی خیزی سی تنہائی، کچھ بھی تو ان کے دھیان میں نہیں تھا۔ آس پاس پھیلے جنگل سے اٹھتی درختوں کی مسمر کن خوشبو بھی ان کے احساسات کو مہکانے میں ناکام تھی۔ وہ ناک کی سیدھی میں دیکھتا ٹھوکروں سے پتھر اڑاتا چل رہا تھا، مغرور تنے ہوئے نقوش سے اس وقت صرف اور صرف سرد مہری عیاں تھی۔ اور صبا، اس کی حالت اس وقت کسی لٹے ہوئے قافلے کے سفیر کی سی تھی جو اپنا سب کچھ ہار چکا ہو اور دنیا کی دلکشی انائی اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی ہو۔ ٹوٹی پھوٹی سڑک سے اتر کر وہ پتھریلے راستے پر ہو لیا۔ وہ کسی روبوٹ کی مانند اس سے 2 قدم پیچھے ہی تھی۔ اگلی اونچائی طے کرتے ہی صبا نے خود کو ایک وسیع و عریض سرسبز گھاس کے میدان میں پایا تو خود سے بے پرواہ ہونے کے باوجود لمحہ بھر کے لیے ہی صحیح مگر اس دلکش مقام نے صبا کی توجہ ضرور سمیٹی تھی۔ اپنے یونٹ کے لوگوں سے بات چیت کرتی یالے تیزی سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ کیسا رہا سفر؟ اس نے صبا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھا۔ اس کی شربتی آنکھوں میں شرارت کا عکس واضح تھا، مگر صبا کو یوں لگا جیسے وہ اس کی ہر بات سے واقف ہو، جیسے وہ جانتی ہو کہ نوفل احمد اسے کس مقام پر رکھے ہوئے ہے۔ وہ کوشش کے باوجود بھی اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے نہیں دے سکتی تھی۔ ساتھ ہی نوفل نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تو وہ صبا کو ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھنے کا کہتی اپنے لوگوں کے ساتھ بڑھ گئی۔ کیمرہ، لائٹس اور دیگر انتظامات بالکل مکمل تھے۔ اسٹل فوٹوگرافی کے لیے اسد مستعد پھر رہا تھا۔ ماڈل گرل رائما خوبصورت گیٹ اپ میں چہک رہی تھی۔ اس نے خالی نظروں سے ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ ہر کوئی خوش باش اور مطمئن تھا، جیسے دنیا میں کوئی غم ہی نہ ہو۔ یالے نے نوفل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا اور وہ مسلسل بولتے ہوئے رائما کو ایکٹ کا بتا رہی تھی۔ اس کا شانہ نوفل کے شانے سے مس ہوا تھا۔ ایک بار، پھر دوسری بار، پھر اس نے نوفل کو اس کا سین سمجھایا۔ وہ دونوں کتنے پاس تھے، ہنستے مسکراتے، بالکل مکمل۔ صبا کو لگا اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جانے کو ہیں۔ سب لوگ اپنے کام میں مصروف تھے اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سب اس پر ہنس رہے ہوں، جس کا شوہر اسے چھوڑ کر اس کی نظروں کے سامنے کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا تھا۔ اندرونی کلفشار حد سے باہر ہوا تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایڈ کی شوٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ یونٹ کا ہر شخص محویت سے نوفل اور رائما پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر تیز قدموں سے ایک طرف کو چل دی۔ یکلخت ہی دھوئیں جیسے سفید بادلوں نے ہر چیز کو ڈھانپنا شروع کر دیا تو اسد نے آواز لگائی، میڈم پیک اپ کریں، کسی وقت بھی یہ بادل برسنا شروع ہو جائیں گے۔ نو وے! یالے کوفت کا شکار ہونے لگی۔ ابھی بمشکل چند سین ہی ریکارڈ ہوئے ہیں، مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی آسمان پر جمع ہونے والے سیاہ سفید بادلوں نے بنا وارننگ کے برسنا شروع کر دیا تو سبھی بکھلا کر چیزیں سمیٹنے لگے۔ بہت اچھے جا رہے ہو تم دونوں۔ خلاف توقع اس بار رائما جلدی پک کر رہی تھی۔ یالے نے ان دونوں کی تعریف کی تھی، مگر نوفل اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ یالے، صبا کہیں یونٹ کی گاڑی میں تو نہیں جا بیٹھی؟ وہ متفکر ہوا تھا، پھر اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا، مگر وہاں ڈرائیور کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ دونوں اسپاٹ بوائے تیزی سے سارا سامان گاڑی میں لادنے لگے۔ بارش اب تیزی پکڑ رہی تھی۔ کیا ہوا نوفل، نہیں ہے؟ یالے از حد پریشان سے اس کی طرف لپکی جو اس کے اپنے حواس مخل ہو رہے تھے۔ اوہ گوڈ، کہاں جا سکتی ہے وہ دیوانوں کی طرح گھوم کر چاروں طرف اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اسد، کم ہیئر، ہری اپ! وہ اس کے ساتھ کھڑی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ تیزی سے اسد کو بلانے لگی، ابھی کسی سے کچھ مت کہو یالے، تم لوگ اپنے راستے پر سے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ اسی راستے سے گئی ہو جہاں سے ہم آئے ہیں۔ بات یالے کی سمجھ میں آ گئی تھی، وہ کسی کو صبا کی گمشدگی کی خبر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اسد تیز ہوتی بارش میں بھیگتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ یالے وہیں سے چلائی، ٹارچ لے آؤ اسد! وہ بیچارہ وہیں سے پلٹتا اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ موجود تھی۔
मैं भी तुम्हारे साथ नहीं, तुम यूनिट के साथ होटल जाओ, ये लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, मैं आगे से तुम लोगों को मिलूंगा, अगर कोई परेशानी हुई तो फोन कर दूंगा। इसने तेज लहजे में बात खत्म करते हुए असद के हाथ से टार्च थाम ली और उसी रास्ते की तरफ बढ़ गया जहाँ से वो सुबह के साथ आया था। याले हैरान खड़े असद को जल्दी से गाड़ी में बैठने का कहती आगे बढ़ गई तो वो भी उसके पीछे भागा था। नौफल तेजी से आगे बढ़ रहा था। शाम इतनी गहरी नहीं थी जितना बादलों ने इसे स्याह कर दिया था। इसने पावरफुल बैटरी वाली टॉर्च ऑन कर ली। इस पर इसका ज़हन फक्त एक ही नुक्ते पर रुका हुआ था, सबा। खुदकुशी करने का इतना ही शौक है तो कभी अकेले में कीजिएगा। इसे ख्याल आया, अभी कुछ देर पहले शायद वो इंसान नहीं रहा था। काश मुझ में इंसानियत ना होती तो मैं ऐसा भी कर गुजरता, आज़ादी मिलती। इतनी आसान मौत, मेरे खुदा। नौफल का दिल खदशात से बोझल होने लगा। इसे एहसास हो रहा था कि इन लम्हात में सबा कुछ भी कर सकती थी, शायद खुदकुशी भी। इस वक्त वो अपना तमाम तर गुस्सा और नफरत भूले हुए था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक मिनट में वो कई बार सोच चुका था। मौसम के तेवर खराब हो रहे थे, बरसती बारिश की चादर के पार कुछ देखना नामुमकिन था। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी टेंशन फ्री रहने को दिल चाहता है, हर जगह आपको अनचाहे बोझ की तरह। ज़मीर की खलिश एक बार फिर से इसे लानत मलामत कर रही थी। वो पथरीली सड़क पर तेज कदम उठा रहा था जब टार्च की रोशनी सड़क के किनारे लगे दरख्त के तने के साथ खड़ी किसी इंसानी वजूद पर पड़ी। ऑरेंज और रेड लिबास पर स्याह शाल की झलक ने नौफल के कदमों को वहीं ठटका दिया। मजीद आगे जानने के लिए देखते रहिए इन्फो विद अनम, मोहब्बत दिल पे दस्तक, किस्त नंबर 11, हिस्सा नंबर 2।